अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। खैर दोस्तों, सूरत आल इमरान है और इसकी आया नंबर 121 है, जिसको आज हमने पढ़ना है। और इससे पिछली आयत मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को फरमाया है कि अगर तुम सब्र और तक़वा दो चीज़ें बताएं, इनके ऊपर अमल करोगे, इनको मजबूती से पकड़ लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं दे सकती। तो यहाँ से अब गज़वा बदर का तज़किरा भी आ रहा है और गज़वा उहद का तज़किरा आ रहा है। गज़वा उहद में मुसलमानों में से बाज़ हज़रात से इन्हीं दो चीज़ों के अंदर कमी हुई, जिसकी वजह से मुसलमानों को आर्ज़ी तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अल्लाह ताला ने उसी गज़वा उहद का यहाँ पे तज़किरा फरमाया है, इज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मोमिनीना मक़ाइद लिल-क़िताल। ए मेरे नबी, वो वक़्त भी याद करने की ज़रूरत है, वो वक़्त भी याद करने के काबिल है कि जब गदौत मिन अहलिका, आप सुबह को अपने अहलो अयाल से निकल रहे थे, अहलो अयाल से निकले यानी अपने घर से निकले। तुबव्विउल मोमिनीना, ईमान वालों को बिठा रहे थे, मक़ाइद लिल-क़िताल, लड़ाई करने की मखसूस जगहों पे। मक़ाइद बैठने की जगह को कहते हैं, और क़िताल मतलब लड़ाई के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन की जगहें मुकर्रर कर रहे थे, और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। तो ये गज़वा उहद का तज़किरा चल रहा है, और गज़वा उहद में मुसलमानों को वक्ती तौर पे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उनसे एक इस बाज़ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन से इज्तिहादी गलती हो गई थी, और चूँकि दुश्मन जो है वो गज़वा बदर में उसको बहुत चोट पड़ी थी मुसलमानों की तरफ से, और मुशरिकीन मक्का जो है उनको बहुत गुस्सा था कि उनके 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए और 70 उनके बड़े बड़े लोग मुसलमानों के काबू में आ गए, जिसकी वजह से उनको बहुत गुस्सा था कि हमने मुसलमानों से बदला लेना है। तो शाम से वो जो काफ़िला सामान लेकर आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसमें से जितना भी हमें पैसा मिला है सब हम खर्च करेंगे। तो चुनाचे कुफ़ार ने 3 हिजरी में तैयारी की, और 2 हिजरी में तो पहले उन्होंने वो गज़वा बदर हुआ था। तो अब इन लोगों ने 3 हिजरी में सफ़र किया, और फिर सफ़र करने के बाद जो है मक्कतुल मुकरमा से ये लोग मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे, और 3000 का इनके पास लश्कर था, और उसमें इनके साथ औरतें भी थीं। और औरतों को ये लोग इसलिए साथ लेकर गए थे कि अगर मुसलमानों के साथ हमारी लड़ाई हो और हमारे लोग कहीं नामर्दी का मुजाहरा करने लगें और बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करें, तो ये औरतें उनके साथ हों, उनको गैरत दिलाएं, ताकि ये मुसलमानों के साथ अच्छे से टकराएं और मुसलमानों से हम बदला लें। तो ये 3000 का लश्कर मदीनतुल मुनव्वरा के बाहर 3-4 मील के फासले पे जाकर वो रुक गया। उन्होंने पड़ाव डाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को जमा किया और तमाम लोगों से मशवरा किया कि भाई क्या करना चाहिए। तो उनमें से बाज़ हज़रात ने कहा कि हमें मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर रहते हुए लड़ना चाहिए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये मशवरा था, और ऐसे ही अब्दुल्ला बिन उबई जो उस वक़्त का रईसुल मुनाफ़िकीन था, उसका भी यही मशवरा था, राय थी कि हमें मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर ही रह के लड़ाई करनी चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन जिन्होंने बदर में शिरकत नहीं की थी, उनको बड़ा जोश था, और वो चाह रहे थे कि हम इस वक्त दुश्मन के साथ टकराएं, और शहादत का जज्बा उनके अंदर मौजूद था कि हम अल्लाह के नाम पे क़ुरबान हो जाएं और जन्नत को पालें और अल्लाह की ज़ात से जाके मुलाकात करें। तो चुनांचे जब उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जज्बात को देखते आपने फ़ैसला फरमाया कि ठीक है, हम मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर निकल कर इनका मुकाबला करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पे थे, और अल्लाह के नबी ने वहाँ पे अपना ज़िरा पहन ली, जंग के लिए जो सामान होता है वो ले लिया और तैयार हो गए। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन में से बाज़ को ख्याल आया कि हमने अल्लाह के नबी को बार बार अर्ज़ की है, तो मुमकिन है कि अल्लाह के नबी इस वजह से तैयार हो गए। तो उन्होंने फिर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, अगर आप नहीं चाहते, आपका राय ये है कि हम मदीनतुल मुनव्वरा में रह के लड़ें, बाहर ना जाएं,
تو پھر ہم آپ کے رائے کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم یہیں پر ہی رہ کے لڑائی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ جب وہ جنگی سامان جو ہے وہ یعنی وردی پہن لیں، زرہ پہن لے، تو پھر لڑائی سے پہلے اس کو اتارے۔ یہ نبی کے لیے زیبا نہیں، یعنی نبی بہادر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے 1000 کا لشکر لے کر چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ سے باہر نکلے تو ان میں سے ایک ایسا ٹولہ تھا خاص طور پر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو عبداللہ بن ابی کا تھا گروپ، تو انہوں نے راستے میں ہی، یعنی پورا 1000 کا گروپ تھا، تو اس میں سے 300 لوگ عبداللہ بن ابی کے ساتھ وہ واپس آ گئے، اور رئیس المنافقین اس نے کہا جی ہماری تو مشورے پہ عمل ہی نہیں کیا گیا، ہمارا مشورہ تو مانا ہی نہیں گیا، تو ہم کیوں جا کر ایسے خواہ میں لڑائی کریں اور وہاں پر اپنی جان کو جا کر ضائع کریں۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ لوگ بھی واپس آ گئے۔ اب ان میں سے جو ہے وہ باقی جو لوگ رہ گئے تھے وہ لوگ بھی 700 رہ گئے، اور ان میں سے بعض اور لوگ بھی تھے جن کو اوس اور خزرج کے قبیلے کے کچھ لوگ تھے جن کو بنو حارثہ بنو سلمہ کہتے ہیں، ان میں سے بھی بعض لوگ ایسے تھے جن کا بھی یہاں پر آگے تذکرہ آئے گا کہ ان کے قدم بھی ڈگمگا رہے تھے، اور ان کے دل میں بھی خیال آ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے، لڑائی ہوگی تو ہم بھی کیوں نہ واپس چلے جائیں، لیکن اللہ کی ذات نے مدد کی اور ان کے دلوں کو جما دیا، جیسا کہ ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد اس کو پڑھیں گے، قرآن کی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے ان کو ہمت دی، اور پھر یہ لوگ وہاں پر پہنچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے جگہ مقرر کی کہ کہاں کہاں پہ کھڑے ہو کے لڑائی کرنی ہے۔ ایک گروپ کی تشکیل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ایک جگہ پر، یعنی جہاں پہ صحابہ کرام لڑائی کر رہے تھے تو پیچھے پشت کی طرف ایک ٹیلہ تھا، اس کے اوپر 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تیر اندازوں کو کھڑا کیا، اور ان کو بڑی تاکید فرمائی کہ بھائی اگر ہمیں شکست ہو جائے، ہمارے چیتھڑے اڑ جائیں، ہمیں جو ہے وہ پرندے کھانے کے لیے آ جائیں، ہماری بوٹیاں نوچ رہی ہوں، تو تم لوگوں نے وہاں سے نہیں ہٹنا، کھڑے رہنا ہے وہیں پہ۔ اب ہوا یہ لڑائی شروع ہوئی، تو جب لڑائی کی ابتدا ہوئی ہے تو ابتدائی طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور دشمن میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب لوگ بھاگ گئے تو دوسرے وہ لوگ کہ جن کی وہاں ڈیوٹی تھی انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے اور وہ لوگ بھاگ چکے ہیں، تو لہٰذا ہمیں جانا چاہیے اور صحابہ کی مدد کرنی چاہیے کہ مال غنیمت کے اکٹھا کرنے میں، اور ان کی خیر خبر لینی چاہیے۔ ان میں سے بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں بڑی تاکید فرمائی ہے، اور بعض نے اجتہادی طور پر یہ بات فرمائی کہ ہمیں جانا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر شکست ہو تو یہاں سے نہیں ہٹنا، اب تو فتح ہو چکی ہے تو ہٹنے میں کیا حرج ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ جو اجتہادی خطا ہوئی، اس کی بنیاد پہ پھر سے جو ہے یہ مسلمان دشمن کے نرغے میں آ گئے، اور وہ ایسے ہوا کہ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ واپس جب جا رہے تھے تو انہوں نے واپس یعنی بھاگتے ہوئے میدان کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، تو پیچھے ہٹ کے جب انہوں نے دیکھا تو وہ جو لشکر کھڑا تھا، 50 بندوں کا گروپ کھڑا تھا، وہ وہاں سے ہٹ چکا تھا، تو اس نے وہ جگہ خالی پائی اور وہاں سے پیچھے سے آ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا، اور ایسا حملہ ہوا، اور پھر اس سے یہ ہوا کہ اور وہ دشمن جو بھاگے جا رہے تھے ان کو بھی پتہ چلا کہ پھر سے مسلمانوں کے اوپر خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، تو وہ بھی واپس آ گئے۔ تو یوں مسلمانوں کے اوپر جو ہے بہت ہی سخت انہوں نے وار کیا، اور مسلمان بہت سارے اس میں شہید ہو گئے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی موقع کے اوپر دندان مبارک بھی، آپ کا دانت مبارک بھی شہید ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ اور اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ بھی نکلے ہیں کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جو اپنے نبی کو یعنی اس کو اس قدر تکلیف دے رہی ہے، اور نبی ان کو فلاح کی طرف بلا رہا ہے، نبی ان کی خیر خواہی کے لیے ان کو دعوت دے رہا ہے، اور وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اجتہادی خطا ہوئی، اور وقتی طور پہ ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ کی ذات نے اسی غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، اذ غدوت من اہلک۔ اور جب بھی یعنی جو
قرآن جب کسی واقعہ کو ذکر کرتا ہے تو اس کی تمام جزیات کو ذکر نہیں کرتا، بلکہ مقصودی بات کو ذکر کرتا ہے، جس میں کچھ ہدایات مسلمانوں کے لیے موجود ہوتی ہیں، انہی کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے میرے نبی اس وقت کو، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب آپ اپنے اہل و عیال سے نکل رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ تھے، اور وہاں سے اللہ کے نبی نے تیاری کی اور اللہ کے حکم کے مطابق جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ تو مقصد اس میں تمام امت کو یہ سبق دینا ہے کہ جب اللہ کی ذات کی طرف سے آرڈر آ جائے تو پھر مسلمانوں کے لیے کوئی یعنی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ اہل و عیال ہیں، وہ اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ بس اس کے بعد اللہ کی ذات کی قربانی، اللہ کی ذات کے اوپر قربانی دینے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور نکلنا چاہیے۔ تبوّئ المؤمنین، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو وہاں پر ٹھکانے، یعنی ان کو بتا رہے تھے آپ نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے، ایسے لڑائی کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تبلیغ کر رہے تھے، وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے یہ علم بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں کھڑے ہیں تو بہت بڑے کمانڈر ہیں، اور جہاد کی جتنی یعنی جہاد کے اندر اور قتال کے اندر اور میدان جہاد میں جس طرح کی یعنی ایسی کوشش کرنا کہ جس کے ذریعے سے مسلمان زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے لڑ سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا بھی، ان ساری تکنیک کا بھی پتہ تھا اور صحابہ کو بتا رہے تھے کہ جس کے ذریعے سے لڑائی کی جائے، یعنی ایسی ٹیکنیک کہ جس کے ذریعے سے مسلمان لڑائی کریں اور وہ دشمنوں کے اوپر غالب آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی کے پاس ان کا بھی علم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی صحابہ کو ترتیب دے رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ایسے ایسے یہاں پہ بیٹھنا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سننے والا یہ ہے کہ مسلمان آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ ان کی کیا ترتیب ہے اور وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ ان کی باتوں کو بھی سن رہا ہے، اور سب کو جانتا بھی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر کے بارے میں ذکر چل رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی گھر سے نکلے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور یہاں پر ان دو گروہوں کا تذکرہ آ گیا جو اوس اور خزرج میں سے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ تو ان کا ذکر آ رہا ہے کہ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا تم میں سے دو گروپوں نے، ان تفشلا، یہ کہ وہ نامردی کر دیں، یعنی کمزوری دکھانے کا، کہ دشمن کو دیکھا کہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے، تو ان کے دل بھی آ رہا تھا کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں۔ واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا۔ تو اللہ کی ذات نے ان کی مدد فرمائی، اور پھر وہ لوگ، ان کے دلوں میں اندر خوف آ رہا تھا اور پاؤں ڈگمگا رہے تھے کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں، اللہ کی ذات نے ان کو ثابت قدم کر دیا اور ان کو کھڑا کر دیا۔ اور ساتھ ہی فرما واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا مددگار ہوا، اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ کھڑے ہو گیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ اب توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے ہیں تو اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، ضرورت کے بقدر جو سامان، جنگی سامان ہوتا ہے لڑائی کے لیے، وہ بھی ساتھ لیا ہوا ہے۔ تو توکل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ جتنے اسباب ایک بندے کے بس میں ہیں، جتنے اسباب کو اکٹھے کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے، وہ اکٹھا کر لے، اور ان اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کرے، بلکہ بھروسہ اس کا اللہ کی ذات کے اوپر ہو کہ ان اسباب سے نہیں ہوگا، کرنے والا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر اس میں نفع ہے تو نفع ملے گا، اور اگر ان اسباب کے ہوتے ہوئے ہماری مقدر میں نقصان ہے تو ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس سے ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، تو توکل کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ توکل کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تمام اسباب کو پھینک دیا جائے اور ان کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا جائے اور خود کیا کرے بندہ اکیلا کھڑا ہو جائے۔ توکل کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ساتھ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں تو 1000 لوگ بھی ساتھ ہیں،
اور لڑائی کے لیے سامان بھی اپنا ساتھ لے کے جا رہے ہیں. جتنا طاقت ہے، جتنے اسباب اللہ نے دیے ہیں، ان اسباب کو اختیار کیا ہوا ہے اور بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر رکھا ہوا ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں. اب یہاں سے بدر میں، چونکہ یہاں پہ مسلمانوں کو عہد میں وقتی طور پہ تھوڑا شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا، تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ بدر میں تو اللہ کی ذات نے تمہاری مدد کی تھی، اور وہاں پر تمہاری تعداد بھی بہت تھوڑی سی 313، اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، اور مسلمانوں کے پاس لڑائی کے لیے بھی اتنا سامان بھی نہیں تھا. تو اللہ کی ذات نے مدد فرمائی تھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے تاکہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو شکر گزاری اللہ کی کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے اوپر شکر کرنا. اور استقولوا للمؤمنین الن یکفیکم، یہاں سے پھر غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے. یہاں پہ مسلمانوں کو وقتی طور پہ شکست آئی، تو بدر کے موقع پہ مسلمانوں کی حالانکہ تعداد کم تھی، یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی، اور ان لوگوں کے دل میں آ رہا تھا ہماری بہت تعداد ہے، ہم جیت جائیں گے. لیکن یہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں پر تعداد کم تھی لیکن اللہ کی مدد ساتھ آئی ہوئی تھی. اور یہاں پر مسلمانوں سے اجتہادی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. استقولوا للمؤمنین الن یکفیکم، اور یہ جو پیچھے ہے نا تشکرون، شکر گزاری، شکر گزاری میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے کہ بندہ زبان سے شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، ایک ہے عمل سے شکر ادا کرنا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے اوپر پورے طور پہ کھڑے رہنا چاہیے. جب بندہ اس کے اوپر جم جاتا ہے تو یہ بھی شکر گزاری ہے، اس کام کو مکمل کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی شکر گزاری ہے. اور فرمایا استقولوا للمؤمنین، جب آپ فرما رہے تھے ایمان والوں کو الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ بات، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر 3000 فرشتے تمہاری یہ کہ مدد کرے تمہاری، تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں کے ساتھ منزلین جو اترنے والے ہیں. تو مسلمانوں کو وہاں پہ بدر کے مقام پہ تھوڑی تعداد تھی، تو اللہ کے نبی ان کو فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ کی ذات کی طرف سے تمہارے لیے 3000 فرشتے آسمان سے اللہ اتار دے. فرشتے تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے بھی جو زمین پہ پہلے ڈیوٹی دے رہے ہیں ان سے اللہ کی ذات مدد مسلمانوں کی کر سکتے تھے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا منزلین، جو اوپر سے اتارے جائیں گے، یعنی وہ ایک مخصوص قسم کے فرشتے ہیں جو جنگی میدان میں آ کر تمہاری مدد کریں گے. تو اس لیے جو ہے وہ فرمایا کہ 3000 فرشتے اتریں گے. تو غزوہ بدر میں اللہ کی ذات نے مسلمانوں کے لیے اتارے ہوئے تھے فرشتوں کو، اور وہاں پر چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو مسلمان اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. اللہ کی ذات نے فرمایا کہ جب تم تستغیثون ربکم، اپنے رب سے مانگ رہے تھے، التجا کر رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور تمہارے لیے آسمان سے 1000 فرشتہ اتار دیا مدد کے لیے. تو اللہ کی ذات نے اس وقت 3000 فرشتوں کو اتارا. بلا ان تصبروا وتتقوا، اور پھر یہ جو پیچھے سوال کیا گیا کیا تمہارے الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، تو اب اس کا جواب آ رہا ہے بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. اور اگلی بات فرمائی ان تصبر، ہاں وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور یہ کہ وہ تمہارے اوپر یک بارگی حملہ کر دیں، یعنی دشمن جو ہے وہ اگر تمہارے اوپر یک دم اکٹھے ہو کر حملہ کر دے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ مسومین، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر 5000 فرشتوں سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، مسومین، جو نشان زدہ ہوں گے، جن کے اوپر یعنی جیسے ایک خاص قسم کی یونیفارم پہنی ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے لڑنے والا مجاہدین جب جہاد میں آتے ہیں، آرمی والے آتے ہیں، تو ان کے خاص ایک نشان ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فوجی آرمی والا بندہ ہے. تو یعنی فرشتوں کو اللہ کی ذات نے ایسے انداز جس کے اوپر ان کے ایک خاص قسم کا ان کے اوپر یعنی نشان لگے ہوں گے، یعنی خاص قسم کا انہوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں.
تو ان لوگوں کو اللہ کی ذات 5000 فرشتوں کو اتار دے۔ تو 1000 فرشتوں کا تذکرہ ہے، اور یہاں پہ پھر آگے 5000 فرشتوں کا اللہ کی ذات 3000 فرشتوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا، اور 1000 فرشتوں کا الگ جگہ پہ تذکرہ ہے، اور یہاں پہ 5000 فرشتوں کا پھر ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ فرشتے جو اتر رہے تھے، یعنی اترنے کا اللہ کی ذات نے وعدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ کیوں کیا تھا بدر میں، اور اس کی آگے اللہ کی ذات نے وجہ بھی بتا دی ہے، وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اس کو اللہ کی ذات نے مگر بشرا لکم، تمہارے لیے خوشخبری۔ یعنی اب فرشتے جو اتارے جا رہے ہیں، تو فرشتوں کا تو کام نہیں ہے کہ وہ آ کر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کریں اور قتال کریں اور جہاد کریں، بلکہ جہاد تو ایمان والوں کے، انسانوں کے ذمے ہے، اور اسی وجہ سے بنی آدم جو ہے اس کو فضیلت حاصل ہے، تو یہ اس کے ذمے ہے، فرشتوں کے ذمے نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی ذات نے وہاں جو مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، ان کے دل کو اطمینان دلانے کے لیے اور ان کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ بس فرشتے آ رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے، لہٰذا تم آج کامیاب ہی ہوگے، تم ناکام نہیں ہو سکتے، اور ساتھ ولی تطمئن قلوبکم بھی، اور اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو اطمینان عطا فرما دیا، تو دل بھی ان کے مطمئن ہو گئے۔ پھر مسلمانوں کو اکیلا پن نہیں محسوس ہوا، بلکہ ان کے ذہن میں اب بات آ گئی کہ اللہ کی ذات کی طرف سے فرشتے ہماری مدد کے لیے آ گئے ہیں، تو ان کے دلوں کو اطمینان ہوا، اور وہ مضبوطی کے ساتھ لڑے، اور پھر دشمن کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، اور 70 لوگ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 قابو میں آ گئے تھے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے مدد مگر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، وہ اللہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی ہے، جو چاہے وہ کر دیتا ہے، اور حکمت والا ہے، وہ جس طرح سے اپنی حکمت کے مطابق فیصلے فرماتا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تو اللہ کی ذات نے لیقطع، تاکہ قطع کرنا، اس کو کاٹنے کو کہتے ہیں، لیقطع مینز کہ ان کو یہ کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، لیقطع طرفا من الذین کفروا، کافروں میں سے ایک گروہ کو، کچھ لوگوں کو اللہ ہلاک کر دے، او یکبتہم، یا ان کو اللہ کی ذات او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا اللہ کی ذات ان کو وہاں سے ذلیل کر دے میدان میں، فینقلبوا خائبین، یا پس وہ لوٹیں خائبین، محروم ہو کر، یعنی اللہ کی ذات ان کو وہاں سے ذلیل کر کے وہاں سے میدان میں شکست فاش دے دے، اور وہاں سے وہ لوگ بھاگ جائیں، یا تو اللہ کی ذات کی طرف سے ایسے ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا، یعنی وہیں پہ وہ مارے جائیں گے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ ان کے قتل ہو گئے، اور بہت سارے ایسے تھے جو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، ذلیل ہو کے بھاگ گئے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، لیس لک من الامر، نہیں ہے آپ کے لیے کوئی حکم، کچھ بھی، کسی چیز کا بھی حکم نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی ہے، اس کے متعلق مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میدان احد میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، اور آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جنہوں نے اپنے نبی کا یہ حال کر دیا ہے، حالانکہ نبی ان کو کیا کر رہا ہے، ان کی فلاح کی دعوت دے رہا ہے، ان کی کامیابی کے لیے ان کو بلا رہا ہے، لیکن وہ نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور بعض روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی تھی، تو اللہ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تحمل کا حکم دیا، اور ان کو اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ان کو ہدایت ملے یا بغیر ہدایت کے یہ رہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے او یتوب علیہم، کہ اللہ ان کے اوپر رجوع کرے، یعنی ان کی توبہ کو قبول کر لے، ان کو معاف کر دے،
وہ او یعذبہم یا ان کو عذاب دے فإنہم ظالمون وہ ظالم تو ہیں. تو ان کو معاف کر دے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے، وہ دین اسلام کی طرف آ جائیں اور کفر سے نکل جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اللہ کی رحمت میں آ جائیں. یا دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسے ہی خائب و خاسر رہیں کہ نبی کی مخالفت میں کھڑے رہیں، دین کی مخالفت میں کھڑے رہیں اور اس حال میں مر جائیں تو پھر ان کو عذاب ملے گا. فإنہم ظالمون، باقی رہی بات وہ ظالم تو ہیں کہ ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا. ان الشرک لظلم عظیم، کہ وہ اللہ کی ذات کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر شرک پایا جا رہا تھا، تو یہ ظلم عظیم ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ فإنہم ظالمون وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے معاف فرماتا ہے. ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان لوگوں کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں، ہدایت والا بھی ہے اور گمراہی والا بھی ہے. جو ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا، جس کی چاہت بنے گی، اللہ اس کو معاف کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اس کو دین اسلام کی سمجھ بوجھ جائے گی اور وہ اچھے اعمال کر کے دنیا آخرت اپنی ٹھیک کر لے گا. اور جس کو اللہ چاہتا ہے معاف نہیں کرتا، اس کو عذاب دیتا ہے. تو جو لوگ دین اسلام، جن کے دلوں میں دین اسلام کی چاہت ہی نہیں ہے اور وہ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں اور اس کے بارے میں سوچ اور فکر بھی نہیں رکھتے، تو ان کی مقدر میں پھر جہنم کی آگ ہی ہے. کیونکہ وہ نہ تو کفر سے نکلیں گے، جب وہ کفر سے نہیں نکلیں گے تو وہ جہنم کی آگ سے بھی باہر نہیں نکل سکتے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کی ذات تو مہربان ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، چاہے اس نے 100 سال شرک کی زندگی گزار دی ہو، ایک دفعہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کفر سے نکلے گا، اسلام میں آئے گا، 100 سال کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے.